कराची की मलीर जेल में हंगामा आराई के बाद 216 कैदी जेल तोड़कर फरार। जेल हुकाम के मुताबिक जल्जले के दौरान नुकसान से बचने के लिए कैदियों को बैरक से बाहर बिठाया गया था। जल्जले के बायस हंगामा आराई शुरू हुई। कैदियों ने पुलिस एहलकारों से असलहा छीना। पुलिस और कैदियों की जानिब से शदीद फायरिंग की गई। सुपरिटेंडेंट जेल अरशद शाह कहते हैं सर्कल नंबर 4 और 5 से 600 से जायद कैदी बैरक से बाहर थे। जेल से 216 कैदी फरार हुए। 80 कैदियों को गिरफ्तार कर लिया गया। 135 से जायद कैदियों की तलाश जारी है। हंगामे में एक कैदी हलाक और 3 जख्मी हुए। वाक़े में 2 FC 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। जख्मियों को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक मफरूर कैदियों के खिलाफ अलग मुकदमा दर्ज होगा, जिसमें जेल तोड़ने और एहलकारों पर हमले के दफात शामिल की जाएंगी। मफरूर और दोबारा पकड़े जाने वाले कैदियों का ट्रायल किया जाएगा। चीज़ें तो अभी कंट्रोल में हैं, लेकिन ज़ल्ज़ले के झटकों की वजह से यहाँ पर पैनिक हुआ है। एक्चुअली गेट टूटा है, उसकी वजह से कैदी भागे। इनकी कवाइफ वगैरह हैं, इनके घरों पर भी रेड होंगे। मफरूर कैदियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। वजीर दाखिला सिंध ज़िया लंजा की मलीर जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा फरार होने वाले कैदियों के कवाइफ मौजूद हैं, घरों पर छापे मारेंगे। वजीर जेल सिंध अली हसन जरदारी ने रिपोर्ट तलब कर ली। कहते हैं मफरूर कैदियों को हर हाल में पकड़ा जाए। गफलत बरतने वाले अफसरान का तायुन किया जाएगा। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज का भी मलीर जेल का दौरा। मलीर जेल में 6000 से जायद कैदी थे। ज़ल्ज़ले के झटकों का खौफ था। कैदियों ने एक नहीं 2 से 3 जगहों को तोड़ने की कोशिश की। DIG जेल खाना जात हसन सहतू ने कहा जो कैदी फरार हुए वो नशे के आदी बताए जा रहे हैं। मफरूर कैदियों की गिरफ्तारी के लिए मलीर के मुख्तलिफ इलाकों की मसाजिद से ऐलान। IG सिंध गुलाम नबी मेमन का सुबह सवेरे मलीर जेल का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा मलीर जेल में ज्यादातर मंशियात के कैदी होते हैं। ऐसे लोग नफ्सियात के मरीज होते हैं। ऐसे कैदी जल्दी पकड़े जाते हैं। पुलिस और रेंजर्स ने बरवक्त कार्रवाई की। सीनियर लेवल पर इस मामले की मुकम्मल तहकीकात की जाएगी। तहकीकाती कमेटी बनाई जाएगी जिसमें पुलिस और दीगर इदारों के अफसरान शामिल होंगे। इससे पहले मलीर जेल के बाहर गुफ्तगू में एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओढू का कहना था ज़ल्ज़ले के झटकों की वजह से कैदियों में खौफ फैला। कोई ब्रीच नहीं हुआ कि जिसकी वजह से कैदियों ने फरार की कोशिश की। कैदियों की गिनती जारी है। लापता कैदियों का जल्द पता चल जाएगा। मलीर जेल कैसे माफियाज के जरिए चलती है। ज़राए के मुताबिक मलीर जेल में हेड कांस्टेबल राशिद के इख्तियारात जेल सुपरिटेंडेंट से ज्यादा हैं। मलीर जेल में तैनात जेल सुपरिटेंडेंट अरशद शाह 3.5 साल से OPS पर तैनात रहे हैं। अरशद शाह ग्रेड 17 में थे तो मलीर में जेल सुपरिटेंडेंट लग गए। अरशद शाह को ग्रेड 17 में ग्रेड 18 का कायम मकाम चार्ज देकर मलीर जेल में तैनात किया गया। अरशद शाह को मार्च 2025 में ग्रेड 18 का प्रमोशन मिला। 2021 में IG जेल ने तमाम OPS अफसरान को पोस्टिंग से हटा दिया। अरशद शाह ने हटे। अरशद शाह 4 साल से गैर कानूनी तौर पर मलीर जेल में सुपरिटेंडेंट के ओहदे पर तैनात है। मलीर और इतराफ में इतवार की शाम के बाद से ज़ल्ज़ले के कई झटके महसूस किए गए। मलीर और इतराफ में ज़ल्ज़ले के झटके थे या कुछ और, सवाल उठ गए। जेल रूल्स के मुताबिक तमाम कैदी मगरिब से पहले बैरक में बंद कर दिए जाते हैं, तो फिर दीवार किसने तोड़ी? सिर्फ मलीर में ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए, क्या इसका ताल्लुक मलीर जेल वाक़े से है? दुनिया के सामने भारतीय जारहियत बेनकाब करने का मिशन। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी मंदूब से मुलाकात में बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। बिलावल भुट्टो का कहना था भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करके करोड़ों इंसानों को सजा देना चाहता है।
بھارت کا تحقیقات کے بغیر پاکستان پر الزام تراشی اور حملہ بذات خود سوالیہ نشان ہے۔ بھارتی موقف کو غلط ثابت کرنے کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں، بھارتی موقف کو دہرا دینا ہی اس کے غلط ہونے کا ثبوت ہے۔ پاکستانی سفارتی وفد کی UN سیکیورٹی کونسل کے ارکان سے ملاقات۔ سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے بھارتی پروپیگنڈے کے خلاف پاکستانی موقف اجاگر کیا۔ ڈنمارک، یونان، جاپان، الجزائر سمیت 10 ملکوں کے نمائندوں کو بھارتی جارحیت اور پاکستانی اقدامات سے آگاہ کیا۔ سلامتی کونسل کے منتخب ارکان نے پاکستان کی سفارتی کاوشوں کو سراہا۔ بلوچستان پاکستان کا حصہ ہے، کبھی پاکستان سے الگ نہیں ہو سکتا۔ وسائل اتنے ہیں کہ بلوچستان امیر ترین صوبہ بن سکتا ہے۔ ہندوستان اور ہندوستانی پراکسیز پورے خطے کے لیے خطرہ ہیں۔ DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی ہلال ٹاکس میں اساتذہ سے خصوصی گفتگو۔ کہا فتنہ ہندوستان کے لیڈر بھارت میں تربیت لیتے ہیں، فتنہ ہندوستان کو ہندوستان سے مالی معاونت حاصل ہے، عوام سے افواج اور افواج سے عوام کا یہ رشتہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ متحدہ کی پاس کی ہوئی قراردادیں ان پہ عمل کرانے کے لیے اقوام متحدہ کو احساس ہونا چاہیے، جیسے کہ کشمیر ہے، فلسطین ہے، تو یہ مثالیں دنیا میں موجود ہیں اور پوری دنیا کی نظریں اس پہ لگی ہوئی۔ مسئلہ کشمیر حل ہونا چاہیے، اقوام متحدہ کو احساس کرنا ہوگا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی لندن میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا اقوام متحدہ کو کشمیر اور فلسطین پر اپنی قراردادوں پر عمل کرانا چاہیے۔ عالمی سطح پر پاکستان کے وقار میں اضافہ ہوا، دوست ممالک نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ پاکستان کے حالات بہتر ہو رہے ہیں۔ شہباز شریف اور مریم نواز کے اچھے کاموں کی وجہ سے عوام نے نون لیگ کو ووٹ دیا۔ نواز شریف نے لندن کے مقامی اسپتال میں میڈیکل چیک اپ کرایا۔ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ نے پاکستان کی دفاعی ترجیحات تسلیم کر لی۔ IMF دفاعی بجٹ میں ضروری اضافے پر رضامند۔ پاکستان اور IMF کے درمیان بجٹ مذاکرات میں اہم پیش رفت۔ پاکستان دفاعی ضروریات مؤخر نہیں کر سکتا۔ IMF نے حکومتی موقف تسلیم کر لیا۔ تنخواہ دار طبقے کے لیے انکم ٹیکس ریلیف پر بھی پیش رفت۔ تنخواہ دار طبقے کے تمام سلیب پر انکم ٹیکس کی شرح کم ہوگی۔ قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس 5 جون کو ہوگا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں 4 وزراء اعلیٰ شریک ہوں گے۔ آئندہ مالی سال کے لیے ترقیاتی بجٹ تقریباً 3,800 ارب روپے رکھے جانے کا امکان۔ پنجاب کو 1188 ارب، سندھ کو 887 ارب روپے ملیں گے۔ KP کا ترقیاتی بجٹ 440 ارب اور بلوچستان کو 280 ارب روپے دیے جائیں گے۔ آئندہ مالی سال قومی مجموعی پیداوار کا ہدف 4% سے زیادہ ہوگا۔ برآمدات 35 ارب ڈالر تک لے جانے کی امید۔ درآمدات کا ہدف 65 ارب ڈالر ہوگا۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے 39 ارب ڈالر ملنے کا ہدف رکھا جائے گا۔ سکر حیدرآباد موٹر وے 3 سال میں مکمل کرنے کا وعدہ۔ وفاقی وزیر SN اقبال نے کہا سکر حیدرآباد موٹر وے ترجیحات میں شامل ہیں، جلد کام شروع کریں گے۔ وزیر اعظم نے چمن کوئٹہ شاہراہ کے لیے 120 ارب روپے مختص کرنے کی ہدایت کی ہے۔ قراقرم ہائی وے اور بھاشا ڈیم بھی اہم ترجیح ہیں۔ 1000 ارب میں سے 664 ارب انفراسٹرکچر پروجیکٹ کے لیے مختص ہیں۔ ضم شدہ اضلاع کے لیے 70 ارب روپے رکھے گئے۔ ترقیاتی بجٹ کم ہونا مستقبل کے لیے سوالیہ نشان ہے۔ ترقیاتی بجٹ بڑھانے کے لیے ریونیو میں اضافہ کرنا پڑے گا۔ ہم دنیا کا کم ترین ٹیکس ادا کرنے والی معیشت ہیں۔ تنخواہ دار طبقے نے 400% بوجھ اٹھایا ہوا ہے۔ کاروباری حضرات آدھا بھی ٹیکس نہیں دیتے۔ مضبوط دفاع کے ساتھ مضبوط معیشت کی بھی ضرورت ہے۔ مودی کی سفارتی پسپائی، بھارت عالمی سطح پر تنہائی کا شکار۔ G7 میٹنگ میں نریندر مودی کی شرکت کا امکان نہیں۔ مودی کو ابھی تک کینیڈا نے اجلاس میں شرکت کی باضابطہ دعوت نہیں دی۔ مودی حکومت کی اقلیت مخالف پالیسیاں اور ریاستی دہشت گردی عالمی تنہائی کی وجہ قرار۔ سکھ تنظیموں نے کینیڈا سے مودی کو G7 اجلاس میں مدعو نہ کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔
بھارت کی بیرونی مداخلت سے دیگر ملکوں کی خود مختاری متاثر ہے. اقلیتوں کی آواز دبانے والے رہنما عالمی مقام کے لائق نہیں. ایسے عناصر کو عالمی پلیٹ فارمز پر جگہ دینا مہلک ہوگا. کینیڈا میں سکھ تنظیموں کا موقف. انسانی حقوق کے گروپوں نے بھی مطالبہ کیا ہے بھارت کو جواب دہی تک عالمی فورم سے دور رکھا جائے. کینیڈا میں G7 سمٹ 15 سے 17 جون تک ہوگی. اب اگر یہ اس قسم کا کوئی ماحول یا تحریک چلانے کی کوشش کریں گے، اس طرح کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کریں گے تو انہیں کافی مشکلات پیش آئیں گی. 10 مئی کی صبح ہوا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اب یہ ماحول نہیں رہا. پی ٹی آئی میں سیاسی سمجھ بوجھ ہے تو سمجھ لے کہ اب کوئی تحریک نہیں چلنے والی. تحریک انصاف دیوار سے لگ گئی ہے تو آئے دیوار کے سائے میں بیٹھ کر بات کر لے. پی ٹی آئی اب ماحول خراب کرنے کی کوشش کرے گی تو ان کا ہی نقصان ہوگا. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی پروگرام خبر ود محمد مالک میں گفتگو. کہا آصف زرداری زیرک سیاستدان ہیں، اتحادی حکومت میں گلے شکوے ہوتے ہیں، گلے شکوے جمہوریت کا حسن ہے، گفتگو سے ہی مسائل حل کیے جاتے ہیں. بانی پی ٹی آئی کا پولی گرافک ٹیسٹ کرانے سے انکار. لاہور پولیس ٹیم اڈیالہ جیل سے نامراد لوٹ گئی. پولیس ٹیم 9 مئی مقدموں کی تحقیقات کے لیے جھوٹ پکڑنے کے مشین لے کر پہنچی تھی. بانی پی ٹی آئی نے چوتھی بار بھی پولی گرافک ٹیسٹ کرانے سے انکار کر دیا. ٹیم کو پولی گرافک کے علاوہ فوٹوگرامیٹک اور وائس میچنگ ٹیسٹ بھی کرانا تھا. اسلام آباد میں سنبل کے علاقے میں ٹک ٹاکر کا قتل. ثنا یوسف کو گھر آئے مہمان نے 2 گولیاں ماری اور فرار ہو گیا. لاش پوسٹ مارٹم کے لیے پمز منتقل. ٹک ٹاکر ثنا یوسف کا تعلق چترال سے ہے. کراچی کی سڑک پر عدالت لگانے والا قانون کے شکنجے میں آ گیا. پولیس نے نوجوان پر تشدد کرنے والے ملزم سلمان فاروقی کو گرفتار کر لیا. نجی کمپنی کا CEO لگژری گاڑی میں سوار تھا. خیابان اتحاد پر اس کی گاڑی سے موٹر سائیکل سوار کی معمولی ٹکر ہوئی تھی. خود کو سرکاری افسر ظاہر کرنے والا سلمان فاروقی آپے سے باہر ہو گیا. موٹر سائیکل سوار کو گھسیٹ کر گاڑی میں بٹھایا اور تشدد کیا. نوجوان کی بہن ہاتھ جوڑتی رہی لیکن سلمان فاروقی نے ایک نہ سنی. تشدد کے ساتھ گالیاں بھی دیتا رہا. ملزم واقعے کے بعد فرار تھا. پولیس نے گارڈ اور ڈرائیور کو حراست میں لیا تھا. DIG ساؤتھ نے بتایا سوشل میڈیا پر وائرل فوٹیج کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا. ملزم کی شناخت کے بعد متاثرہ شہری کو ٹریس کر کے مقدمہ درج کیا گیا. اس کے بعد پولیس نے ملزم سلمان فاروقی کو دھر لیا. ایک عام آدمی نے ہمت دکھائی، ویڈیو بنائی، FIR کٹوائی، جس کے بعد شریف بدماش سلاخوں کے پیچھے پہنچ گیا. متاثرہ شہری دھیرج اور کلپنا رنچوڑ لائن کے رہائشی ہیں. CEO کے الیکٹرک سے ارکان سندھ اسمبلی کے تندو تیز سوالات. مونس الوی اجلاس چھوڑ کر چلے گئے. سندھ اسمبلی کی خصوصی کمیٹی برائے توانائی کے اجلاس مونس الوی بریفنگ دینے آئے. MPA محمد فاروق نے پوچھا گزشتہ اجلاس میں طے ہوا تھا رات کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، شیڈیول کب اور کیسے کس کی اجازت سے تبدیل ہوا. مونس الوی کے جواب پر ارکان برہم کہ الیکٹرک کی ہٹ دھرمی نامنظور کے نعرے لگائے. ماحول گرم دیکھ کر CEO کے الیکٹرک اجلاس چھوڑ کر چلے گئے. اجلاس میں سیپکو اور ہیسکو کے افسران کی بھی شرکت. اسپیکر نے سیپکو CEO سے پوچھا جہاں بجلی کی لائن ہی نہیں وہاں بل کیوں بھیجے جانے. تھکر کے علاقے نیو پنڈ میں کب سے بجلی بند ہے. CEO سیپکو خاموش رہے. ہیسکو کے CEO کی غیر حاضری پر اسپیکر کی شو کاز نوٹس جاری کرنے کی ہدایت. میڈیا سے گفتگو میں مونس الوی نے دعویٰ کیا کہ الیکٹرک نیٹ ورک کا 70% حصہ لوڈ شیڈنگ سے مستثنیٰ ہے. حکومت کی جانب سے آپ کو نوازا جا رہا ہے 7 روپے جو ہے وہ ٹیرف ڈفرینشیل سبسڈی کی مد میں آپ کو دیے جا رہے ہیں تو پھر آپ کے دوبارے نہیں آ رہے ہیں. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ الیکٹریسٹی گورننس کا فقدان ہے. شاید لکونا بھی ہے آپ کے لا میں، وہ یہ کہ ریگولیٹر جو ہے وہ پینلائز اس طرح سے نہیں کر سکتا جس طرح سے ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو کرنا ہونا چاہیے. اچھا کہ الیکٹرک کو ناجائز رعایت سے دوہرا نظام جنم لے گا. کہ الیکٹرک کو نوازا جا رہا ہے. پروگرام آف دی ریکارڈ میں ماہر توانائی ڈاکٹر خالد ولید کا انکشاف.
بتایا نیپرا نے کے الیکٹرک کا ٹیرف بڑھا کر حکومت پر سالانہ 60 ارب روپے کا بوجھ ڈال دیا۔ نیپرا بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کا ریگولیٹر ہے، جبکہ اس کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ کے الیکٹرک جو وصولی نہیں کر پاتا، اس کا بوجھ بل دینے والوں پر ڈالا جا رہا ہے۔ وفاقی حکومت نے کے الیکٹرک ٹیرف کے خلاف نیپرا میں نظر ثانی اپیل دائر کر دی۔ کے الیکٹرک کو نیشنل گرڈ سے ملنے والی بجلی کی نسبت زیادہ ٹیرف دیا گیا۔ کسی بھی بجلی کمپنی کو ایسا اسپیشل الاؤنس نہیں دیا گیا۔ نیپرا فیصلے سے کراچی کے صارفین پر 200 ارب روپے کا بوجھ پڑے گا۔ گرین جرسی دوبارہ پہننا کسی خواب سے کم نہیں۔ فاسٹ بولر حسن علی کہتے ہیں انجری کے بعد کم بیک آسان نہیں تھا، پی ایس ایل میں پرفارمنس کا صلہ ملا۔ انسان کی فطرت ہے، وہ تنقید برداشت نہیں کر پاتا۔ اہلیہ کا شکر گزار ہوں، ہمیشہ سپورٹ کیا۔ روٹی کنگ کو دوبارہ جوائن کر کے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ جیتنا یا ہارنا بڑی بات نہیں، کرکٹ کو سپورٹ کرنا اہم ہے۔ بنگلہ دیشی شائقین کا پاکستان سے محبت کا اظہار، کہا پاکستان بنگلہ دیش بھائی بھائی ہیں، خوشی ہے اسٹیڈیم میں سارے میچ دیکھے، ٹیم جب پاکستان آئے گی ہمیشہ سپورٹ کرنے آئیں گے۔ آئی سی سی نے ویمنز ورلڈ کپ کی تاریخوں کا اعلان کر دیا۔ ٹورنامنٹ بھارت اور سری لنکا میں 30 ستمبر سے 2 نومبر تک کھیلا جائے گا۔ ہائیبرڈ ماڈل کے تحت پاکستان ٹیم کے تمام میچ بھارت کے بجائے سری لنکا میں ہوں گے۔ سیمی فائنل اور فائنل کے لیے 2 وینیو رکھے گئے ہیں۔ ورلڈ کپ میں 8 ٹیمیں ان ایکشن ہوگی۔ اور ایشین انڈور روئنگ چیمپئن شپ میں پاکستان ٹیم چھا گئی، 10 گولڈ سمیت 14 میڈلز اپنے نام کر لیے۔ تھائی لینڈ میں ہونے والی ایونٹ میں اسد اقبال نے 5، کپتان مقبول علی اور ولی اللہ خان نے 2 طلائی تمغے سینے پر سجائے۔ پاکستان روئنگ ٹیم کا وطن واپسی پر شاندار استقبال کیا گیا۔